मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ के हवाले से फ़रमाते हैं कि अजूधन के करीब एक मुल्ला रहते थे जिन्हें अपने इल्म ज़हरी पर बड़ा नाज था। दरवेशों को हमेशा बेइल्म समझ कर हकारत की नज़र से देखते। एक दिन मुल्ला साहब हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त मजलिस रूहानी में बहुत से लोग मौजूद थे। मुल्ला साहब ने बैठते ही अपनी इल्मियत और हमादानी के किस्से शुरू कर दिए। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह निहायत दिलजमी और दिलचस्पी के साथ मुल्ला साहब की बातें सुनते रहे। अहले मजलिस को उनका ये अंदाज़ बहुत ग्रां गुजर रहा था, मगर हज़रत शेख के एहतराम में सब लोग भी खामोश बैठे रहे। मुल्ला साहब की तरफ से नुमाइश ज़ात का यह सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा। फिर चंद लम्हों के लिए मुल्ला साहब खामोश हुए तो हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि मौलाना ये तो बताइए कि इस्लाम के कितने रुकन हैं। मुल्ला साहब ने अजीब सी नज़रों से बाबा साहब की तरफ देखा और कहा कि ये भी कोई सवाल है, इसका जवाब तो मामूली इल्म रखने वाला मुसलमान भी जानता है। शेख साहब कोई आलमाना सवाल पूछिए। मौलाना मुझे तो सिर्फ़ इस्लाम के रुकन बताइए। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सवाल दोहराया। इस्लाम के 5 रुकन हैं। मुल्ला साहब के चेहरे से नागवारी का रंग नुमाया हुआ, जैसे वो जबरन इस सवाल का जवाब दे रहे हों। 1 कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज। मगर मैंने तो छठे रुकन के बारे में भी सुना है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, छठा रुकन कोई नहीं है। यकायक मुल्ला साहब भड़क उठे, आपने जो कुछ भी सुना है वो गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत तहम्मुल के साथ फरमाया कि मैंने मोतबर अहले इल्म से सुना है कि इस्लाम का छठा रुकन रोटी है। ये सुनकर मौलाना खड़े हो गए और निहायत तुंद तेज़ लहजे में हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जमा यह है कि नसीहत करने के बाद जालिम कौम के पास ना बैठो, इसलिए मैं यहाँ से जाने लगा हूँ। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह भी खड़े हो गए और बड़ी मोहब्बत से मुल्ला साहब का हाथ पकड़ लिया। मौलाना, इख्तलाफ अपनी जगह, मगर आप इस तरह नाराज़ होकर ना जाएं। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक मुल्ला साहब को मनाने की कोशिश करते रहे, मगर वो दरवेशों को उनकी जहालत का ताना देकर बुरा कहते रहे, यहाँ तक कि मुल्ला साहब ने अपना हाथ छुड़ा लिया और गैज़ व गज़ब का मुज़ाहरा करते हुए खानगाह से चले गए। मुल्ला साहब के जाने के बाद मुरीदों और खिदमतगारों ने उनकी नाजेबा तर्ज़ अमल की शिकायत की तो हज़रत बाबा साहब ने फरमाया कि मेहमान जैसा भी हो, मेहमान ही होता है। दरवेश पर मेहमानों की तवाज़े फ़र्ज़ होती है, सो हमने भी मौलाना की तवाज़े की। अब ये अलग बात है कि मुल्ला साहब ने हमारी तवाज़ो कबूल नहीं की। खैर, अल्लाह उनका भला करे। मुल्ला साहब हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की खानगाह से उठकर गए तो फिर वापस नहीं आए। कई माह बाद उन्होंने हज के सफ़र का इरादा किया और पूरी तैयारी के साथ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए हिंदुस्तान से रवाना हुए। फिर मक्का मोज़मा पहुंचकर हज की सादत से मुशर्रफ़ हुए और 7 साल तक वहीं क़याम किया। इसके बाद वतन वापसी के ख़्याल से जहाज़ में सवार हुए। मौसम साफ़ था और खुशगवार भी था। जहाज़ बड़ी सुबक रफ्तारी के साथ समंदर की सतह पर चला जाता था कि अचानक सख्त तूफ़ान आया और पूरा जहाज़ तबाह हो गया। मुल्ला साहब एक तख्ते पर बैठे हुए किनारे तक पहुँचे, फिर पानी से निकलकर खुश्की में आए। अजीब वीरानी का आलम था। मुल्ला साहब जहाँ उतरे थे वहाँ खुश्क पहाड़ों का एक सिलसिला दूर तक चला जाता था। ना दरख्त थे, ना घास थी और ना पानी का कोई चश्मा। मुल्ला साहब 3 दिन भूख और प्यास की हालत में पहाड़ के एक गार में बैठे रहे। अच्छे दिनों को याद करके रोते रहते, फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। मेरे पालने वाले, मैं किस अजाब में फंस गया हूँ, मुझे इस आफत से निजात दे। 3 दिन बाद एक शख्स यकायक वहाँ आया जिसके सर पर एक खान था। उसने आवाज़ लगाई कि मैं रोटी फ़रोख्त करता हूँ, यहाँ कोई ज़रूरतमंद है। आदमजाद की आवाज़ सुनकर मुल्ला साहब की जान में जान आई। 3 दिन के फाकों ने मुल्ला साहब को बहुत कमज़ोर कर दिया था, फिर भी उन्होंने अपने जिस्म व जान की तमाम ताकतें समेट कर उस अजनबी शख्स को पुकारा, भाई मेरी तरफ आओ, आज इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद इंसान कोई दूसरा नहीं। रोटियां फ़रोख्त करने वाला गार में दाखिल हो गया और मुल्ला साहब से मुखातिब हुआ कि आपको कितनी रोटियां चाहिए। मुल्ला साहब ने बड़ी हरीसाना नज़रों से उस शख्स की तरफ देखा और निहायत आजिज़ाना लहजे में कहने लगा कि भाई, मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैंने 7 हज किए हैं, मगर अचानक मुझ पर यह मुसीबत नाजिल हो गई है कि मेरा जहाज़ तबाह हो गया। मैं 3 दिन से भूखा और प्यासा हूँ। मेरे पास रोटी भी है और पानी भी, उस शख्स ने कहा, मगर मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। अपनी मजबूरियों का एहसास करके मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। आपकी मजबूरी यह है कि रोटी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं, और मेरी मजबूरी यह है कि मैं एक दुकानदार हूँ,
قرض کا کاروبار نہیں کرتا، اس شخص نے کسی رعایت کے بغیر صاف صاف ملا سے کہہ دیا۔ ملا صاحب چند لمحوں تک کچھ سوچتے رہے، پھر اجنبی دکاندار سے بولے، کیا تم مسلمان ہو؟ الحمدللہ، دکاندار نے جواب دیا، میں صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت پر واز شروع کر دیا۔ دکاندار کچھ دیر تک ملا صاحب کی تقریر سنتا رہا، پھر بڑی صاف گوئی سے کہنے لگا کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، مگر فی الحال آپ کو قیمت کے بغیر غذا اور پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر دکاندار جانے لگا۔ ملا صاحب نے چیخ کر کہا، تو بڑا بے رحم مسلمان ہے، ایک بے یار و مددگار انسان کی مجبوریوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ سن کر دکاندار پلٹ آیا اور ملا صاحب کے طنز کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں اسی طرح ضرورت مند لوگوں پر رحم کھاؤں تو چند روز میں میرا کاروبار تو ختم ہو جائے گا اور پھر میں خود لوگوں سے رحم کی بھیک مانگنے لگوں گا۔ ملا صاحب نئے انداز سے اس کی خوشامد کرنے لگے۔ آخر دکاندار نے کہا کہ چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، آپ مجھے اپنے 7 حج کا ثواب بخش دیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو پانی اور روٹی دے دوں گا۔ اب ملا صاحب نے سوچا کہ زبانی طور پر کہہ دینے سے ثواب ختم نہیں ہوتا، میرے 7 حج برقرار رہیں گے اور مجھے بھوک اور پیاس سے بھی نجات مل جائے گی۔ یہ سوچ کر ملا صاحب نے دکاندار سے کہا کہ میں نے تجھے اپنے 7 حجوں کا ثواب دے دیا۔ یہ سن کر دکاندار نے ملا صاحب کے سامنے وہ کھانے والا برتن رکھ دیا۔ ملا صاحب نے جی بھر کے کھانا کھایا اور سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو اور کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے؟ میں صرف روٹی فروخت کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر دکاندار نے خالی برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب اس کے تعاقب میں بھاگے تاکہ کسی آبادی تک پہنچ سکیں، مگر ان کی یہ کوشش رائے گاں گئی۔ دکاندار پہاڑوں کو بیچوں بیچ کہیں غائب ہو گیا۔ ملا صاحب کچھ دیر تک اسے ڈھونڈتے رہے اور پھر اس خیال سے غار میں واپس آ گئے کہ کہیں راستہ نہ بھول جائیں اور اس اجنبی علاقے میں کوئی نئی آفت نہ نازل ہو جائے۔ ملا صاحب ایک امید مرحوم پر اجنبی کا انتظار کرنے لگے، مگر 3 دن تک وہ نہیں آیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے ایک بار پھر ملا صاحب کی حالت غیر ہو گئی۔ آخر چوتھے روز وہی دکاندار سر پر وہی کھانے کا برتن رکھے نمودار ہوا۔ ملا صاحب کسی بھکاری کی مانند اس کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ آپ تو آج بھی تہی دست اور تہی دامن ہیں، دکاندار نے ملا صاحب سے کہا۔ اب آپ کے پاس فروخت کرنے کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے؟ میرے روزے باقی ہیں، ملا صاحب نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ دکاندار نے انہیں کھانا کھلا دیا اور ملا صاحب کے تمام روزوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ 3 دن بعد جب ملا صاحب بھوک اور پیاس کی شدت سے چیخنے لگے تو وہ دکاندار سر پر کھانے کا برتن رکھے پھر غار میں داخل ہوا اور ملا صاحب کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر بھی چلا گیا۔ ملا صاحب پھر بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ چوتھے دن وہی شخص اس انداز سے آیا اور تمام عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر اس کے بدلے میں روٹی اور پانی دے کر چلا گیا۔ 3 دن کے وقفے کے بعد 5ویں بار وہ شخص غار میں داخل ہوا تو ملا صاحب اسے دیکھتے ہی چیخ چیخ کر رونے لگے۔ میں اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تیرے ہاتھوں فروخت کر چکا، اب تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تک آپ نے سارے وعدے زبانی کیے تھے، یہ کہہ کر اجنبی شخص نے کھانے کا برتن زمین پر رکھ دیا۔ میں کاغذ قلم دوات لے آیا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی مجھے بیچا ہے اس کی تحریری سند مجھے دے دیجیے۔ ملا صاحب نے یہ عبارت کاغذ پر درج کر دی۔ میں نے ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے میں اس شخص کے ہاتھوں اپنے 7 حجوں کا ثواب فروخت کیا، پھر زندگی بھر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب فروخت کیا اور آخر میں تمام نمازوں کا ثواب بھی فروخت کر دیا، اور آج میں ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے میں یہ تحریر لکھ کر دے رہا ہوں۔ آخر میں ملا صاحب نے اپنا نام اور مکمل پتہ بھی درج کر دیا۔ جب دستاویز مکمل ہو گئی تو اجنبی شخص نے کھانے کا برتن ملا صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ملا صاحب کھانے کے دوران یہ سوچ کر مضطرب ہو رہے تھے کہ آج کے بعد اجنبی شخص یہاں نہیں آئے گا، پھر چوتھے دن ملنے والی روٹی اور پانی کا آسرا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ خیال ملا صاحب کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ ان کے ذہن میں مختلف خیال ابھر رہے تھے اور وہ اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی تدبیر بھی سوچ رہے تھے۔ آخر کھانا ختم ہوا تو ملا صاحب نے ہاتھ جوڑ کر اس اجنبی شخص سے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے یہ بتا دو کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو، تاکہ میں تمہارے ساتھ چلوں اور 2 وقت کی روٹی کے لیے منت مزدوری کروں۔ اب میرے پاس فروخت کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ دکاندار نے ملا صاحب کا تحریر کردہ کاغذ جیب میں رکھا اور اپنے برتن اٹھا کر جانے لگا۔ ملا صاحب تازہ دم تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ بھاگ کر اجنبی کو پکڑ لیں گے۔ چنانچہ جب دکاندار برتن اٹھا کر بھاگنے لگا تو ملا بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ کچھ دور جا کر ایک جگہ اجنبی نے ٹھوکر کھائی اور زمین پر گر گیا۔ ملا صاحب پیچھے تھے،
انہوں نے اس مہلت کو غنیمت جانا اور زیادہ تیز دوڑنے کی کوشش کی، مگر اتفاق سے انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی اور وہ بھی گر پڑے۔ اجنبی شخص نے برتن سمیٹے اور اس سے پہلے کہ ملا صاحب سنبھلنے کی کوشش کرتے وہ بھاگ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ملا صاحب اپنی اس ناکامی پر افسوس کرنے لگے۔ پھر جب انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے سمندر تھا۔ مجبوراً کنارے پر بیٹھ کر کسی کشتی یا جہاز کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک جہاز انہیں نظر آیا۔ ملا صاحب نے اپنا عمامہ اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرایا اور چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگے۔ اتفاق سے جہاز کے کسی مسافر کی نظر ملا صاحب پر پڑی اور پھر اس کے ملا نے اس کے سفینے کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا۔ خوش قسمتی سے یہ جہاز ہندوستان کی طرف جا رہا تھا اور اس میں ہندوستانی حاجی سوار تھے۔ جہاز کے مسافروں نے ملا صاحب کی خوب خاطر مدارت کی، یہاں تک کہ ملا صاحب بخیر و عافیت گھر پہنچ گئے اور بیوی بچوں سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر ایک دن ملا صاحب اپنی ریاضت و عبادت کا احوال سنانے کے لیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ بھی موجود تھے۔ ملا صاحب کو دیکھتے ہی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور مزاج پرسی کرتے ہوئے فرمایا کہ آئیے ملا صاحب، بہت دنوں بعد آپ تشریف لائے۔ ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد کیا کرتے تھے، آخر کیا وجہ تھی کہ اتنے عرصے تک آپ کا دیدار نہیں ہو سکا؟ ملا صاحب نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بڑی بے دلی اور ناگواری کے ساتھ مصافحہ کیا اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کا انداز بڑا متکبرانہ تھا۔ حاضرین مجلس کو ملا صاحب کی یہ ادا سخت ناگوار گزری۔ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ جیسے ملا صاحب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسر ہیں یا ان سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ کئی علماء اور مشائخ نے چاہا کہ وہ ملا صاحب کو ٹوکیں اور ان سے کہیں کہ مسند سے اٹھ کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دست بستہ بیٹھیں، مگر حضرت بابا صاحب کے روب و جلال کے باعث کسی کو اظہار کی جرت نہ ہو سکی۔ ہاں ملا صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنے دنوں تک کہاں رہے؟ ہم تو آپ کے دیدار کو ترس گئے تھے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت مشفقانہ لہجے میں فرمایا۔ میں یہاں ہوتا تو آتا، ملا صاحب نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ آخر پتہ تو چلے کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر وہی جاں فضا تبسم نمایاں تھا۔ میں ہندوستان میں موجود نہیں تھا۔ ملا صاحب کے چہرے سے نخوت و غرور کا رنگ جھلک رہا تھا۔ حج کرنے گیا تھا، 7 سال تک مکہ معظمہ میں مقیم رہا، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی اور 7 حج ادا کیے۔ حرمین شریفین میں نمازوں اور روزوں کا جو زیادہ ثواب ملتا ہے وہ سب میں نے حاصل کیا۔ 7 سال بعد وطن واپس لوٹا ہوں۔ واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر حق تعالیٰ کے کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئیں اور میں بخیر و عافیت گھر پہنچ گیا ہوں۔ اہل و عیال کو خوش و خرم اور سلامت پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ملا صاحب کی رداعت سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملا صاحب، واقعی آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ 7 حج کیے، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 سال تک حرمین شریفین میں نمازیں پڑھیں، 7 رمضانوں کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑی سعادتیں حاصل کیں۔ اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ میں آپ سے خفا ہی کب تھا؟ ملا صاحب نے اسی خشکی اور بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ملا صاحب نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عاجزانہ طرز عمل دیکھا تو کچھ اور ہی مغرور ہو گئے۔ بڑی بے نیازی کے ساتھ کہنے لگے کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلا دیں گے تو شاید یاد آ جائے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ نے صرف 5 معروف ارکان کا ذکر کیا تھا، مگر میرا اصرار تھا کہ 6واں رکن روٹی ہے۔ آپ اسی بات پر خفا ہو کر چلے گئے تھے اور جاتے وقت آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ بھی پڑھی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ تو گویا آپ نے تو ہمیں ظالم قرار دے دیا تھا۔ اس بات کا ہمیں بڑا صدمہ تھا، پھر بھی ہم آپ کو روزانہ یاد کرتے رہتے تھے۔ یہ سن کر ملا صاحب زور سے ہنسے۔ ان کی ہنسی کا انداز بھی مذاق اڑانے والا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آیا۔ اب میں یہی کہتا ہوں کہ درویش لوگ اپنی کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہے جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام میں کوئی 6واں رکن نہیں ہے۔ مولانا صاحب، اگرچہ میں بے علم یا کم علم ہوں، مگر میں نے یہ بات کسی کتاب میں لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں۔ خلوت ہوتے ہی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کر دی اور کہا کہ اسے ملاحظہ فرمائیے۔ ملا صاحب کی پیشانی پر بل نمایاں تھے۔
انہوں نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے کتاب لے کر ورق گردانی شروع کر دی۔ پھر انتہائی ناگوار لہجے میں بولے کہ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے مجھے کتاب دی ہے یا سادہ اوراق کا دفتر؟ اس میں کوئی تحریر تو کجا، کسی حرف کا بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ مولانا آگے دیکھیے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ملا صاحب کتاب کی ورق گردانی کرتے رہے۔ ہر ورق سادہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ملا صاحب پھر کسی مذاق کا ذکر کرتے، یکا یک ان کی نظر ایک عبارت پر پڑی۔ یہ وہی تحریر تھی جس میں ملا صاحب نے اپنی زندگی بھر کی عبادتوں کا ثواب ایک نان فروش کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا تھا۔ ملا صاحب چند لمحوں تک حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے۔ شیخ، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ملا صاحب رو رو کر اپنی زیادتیوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ اٹھے ملا صاحب، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا۔ ایک معمولی سا اختلاف تھا، سو وہ بھی آج ختم ہو گیا۔ ملا صاحب اپنے غرور، تکبر، جھوٹی شان اور جارحانہ روش سے توبہ ہوئے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بولتے نہیں دیکھا۔ جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ تو محترم دوستو، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے کا یہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا اور آپ کی یہ ایک شاندار کرامت تھی۔ ناظرین کرام، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وقت کے کامل ولی ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بابا صاحب کی ایک ایسی کرامت سنائیں گے کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دہلی میں قیام پذیر تھے۔ کچھ عرصہ آپ دہلی میں رہے، پھر اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے آپ انڈیا کے شہر ہانسی تشریف لے گئے۔ ایک مدت تک آپ نے ہانسی میں قیام فرمایا۔ پھر جب وہاں خلق خدا کا ہجوم بڑھ گیا تو شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مسند خلافت دے کر انہیں ہانسی میں ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی اور خود اجودھن کی طرف چل پڑے، جہاں کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی مخلوق کا یہ تمام علاقہ مدت سے باران رحمت کا منتظر تھا۔ جن دنوں آپ رحمۃ اللہ علیہ اجودھن پہنچے، اجودھن ان دنوں جنگلوں سے گھرا ہوا تھا اور وہاں بے شمار حشرات الارض تھے، جن میں مختلف قسم کے سانپ اور بچھوؤں کا یہ مسکن تھا۔ قصبہ کے اطراف میں دور دور تک ہندوؤں کافروں کی بستیاں تھیں جو کہ مشرک تھے اور دین اسلام سے ناواقف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اجودھن میں آئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ ایک شب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خواب میں آئے اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ فرید، اس قصبہ میں مستقل طور پر اقامت اختیار کر لو اور مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق آپ نے اجودھن سے باہر مغرب کی سمت ایک درخت کے نیچے اپنا مصلی بچھا لیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے، اور یہ وہی جگہ ہے جو بعد میں پاک پتن کے نام سے مشہور ہوئی۔ پاک پتن اس وقت پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے جہاں آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق اجودھن میں اقامت اختیار کی، اور آپ کی شبانہ روز کوششوں سے اجودھن کے در و دیوار بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے گونجنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں اور واعظ و نصیحت سے دن بدن مسلمانوں کی تعداد اجودھن میں بڑھتی گئی اور ہر طرف مسلمانوں کی چہل پہل ہو گئی۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ اجودھن میں تشریف فرما تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ادھر آ نکلی۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کو دیکھا تو رسم درویشی کے مطابق اس عورت سے خیر خیریت پوچھی، تو ہندوؤں کی نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی اس عورت نے اپنی درد بھری کہانی شروع کی۔ وہ کہنے لگی کہ بابا جی، میرا تعلق گوالوں کے خاندان سے ہے، باپ دادا سے ہمارا یہی کام ہے اور ہم ہمیشہ سے یہی گوالوں والا کام کرتے آ رہے ہیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور شوہر کے مرنے کے بعد اب یہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ کام کر کے دودھ فروخت کر کے میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں۔ لیکن چند روز سے کچھ جوگی ہیں اور جادوگر ہیں جو مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ دودھ دینے کے بعد جب ان سے قیمت مانگتی ہوں تو بڑی بے رحمی سے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جو چیز لیتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔
پھر جب میں نے انہیں مفت دودھ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے بد دعا دی۔ اس بد دعا کے اثر سے میرے تمام برتن کیڑوں مکوڑوں سے بھر گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب چند جوگی ہیں جو میرے گھر آئے ہیں اور کہا ہے کہ گرو کا کہنا ہے کہ اگر میں ان کو دودھ نہیں دوں گی تو میرے سارے جانور مر جائیں گے۔ بابا جی، مجبوراً میں اپنے جانوروں کا سارا دودھ ان جوگیوں اور جادوگروں کو دے آتی ہوں، اور ابھی بھی جو آپ میرے سر پر دودھ کا برتن دیکھ رہے ہیں، یہ سارا دودھ میں انہی جوگیوں اور سادھوؤں کو دینے جا رہی ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس دکھی ہندو عورت کا ماجرا سنا تو آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جلد ہی تمہارے دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ آپ کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ بابا جی، آپ میرے دکھوں کو تو چھوڑیں، آپ خود یہاں سے نکل جائیں، ورنہ وہ جادوگروں کا ٹولہ آپ کو بھی پریشان کرے گا۔ اس عورت کی بات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت انہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں کی بجائے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو تو تم بھی محفوظ رہو گی اور تمہارے بچے اور جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ بابا جی کی بات سن کر وہ عورت بولی کہ آپ بھگوان کی بات کر رہے ہیں، میں تو اسے روز یاد کرتی ہوں لیکن میرے دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلکی سی بھی جنبش بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟ میں جب خدا کی بات کر رہا ہوں تو وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارے جہان کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم بھی اسی خدا کو پکارو، وہی تمہیں ان ظالم جوگیوں سے نجات دے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دور سے جادوگر کے چیلے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ عورت دیکھ کر گھبرائی اور بابا صاحب سے فرمانے لگی کہ یہی جادوگر کے وہ چیلے ہیں جو شاید میری ہی تلاش میں ادھر آ نکلے ہیں۔ عورت کو خوف زدہ دیکھ کر بابا جی نے فرمایا کہ تم اب میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں کوئی ہراساں نہیں کر سکتا اور نہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، میں خود ان لوگوں کو جواب دے لوں گا۔ اسی اثناء میں جادوگر کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے کہ تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی چلو تو صحیح، تمہاری خیر نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے روک لیا ہے، تم بھی یہیں بیٹھو۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سختہ طاری ہو گیا اور وہ زمین پر ایسے گڑ گئے جیسے انہیں زنجیریں پہنا دی گئی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی انہی کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آ نکلی۔ انہیں بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بھی چپ چاپ ایک غیبی تائید سے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی مقناطیسی قوت نے جکڑ لیا ہو۔ آخرکار جادوگر بھی اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا اور چیلوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو کی آواز پر وہ چیلے خاموش رہے، لیکن بابا جی نے فرمایا کہ انہیں میں نے قید کر لیا ہے۔ گرو کہنے لگا کہ کون ہے جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا اور یہ کہتے ہی اس نے مختلف منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جادوگر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب تمہارا کوئی منتر نہیں چلے گا، اب کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ بابا جی کی باتیں سن کر گرو اپنے غرور اور تکبر سے باز نہیں آیا اور اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی اور چیخ چیخ کر وہ زور زور سے منتر پڑھنے لگا اور بدی کی تمام قوتوں کو پکارنے لگا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ جب گرو کی کوئی چال کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ بابا جی نے فرمایا کہ تیرے چیلوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تم انہیں لے کر کہیں دور چلے جاؤ اور آئندہ مخلوق خدا کو تنگ کرنا چھوڑ دو، اگر اس سے باز نہیں آؤ گے تو یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ بابا جی کا یہ حکم سن کر گرو مرتا کیا نہ کرتا، چنانچہ اس نے بابا جی سے وعدہ کیا کہ مجھے اور میرے چیلوں کو چھوڑ دیں تو میں یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جانے دیا اور گرو اپنے چیلوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے دور چلا گیا۔ بابا جی کی اس کرامت کا تمام علاقے میں خوب چرچا ہوا اور اس کرامت کی وجہ سے لوگ دور دور سے جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد
جب بابا جی کی شہرت دور دور تک پھیلی اور لوگوں کا آپ کے پاس رش لگ گیا تو بعض کوتاہ اندیش حسد اور بغض کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت بھی کرنے لگے۔ ان مخالفوں میں سب سے پیش عجودھن کی مسجد کا پیش امام اور قاضی بھی تھا، جس نے حکومت کے کرندوں کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ستانے پر اکسایا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وسیع القلبی کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مخالفوں کی ایسی کسی بھی حرکت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور ان کی ایسی باتوں سے اپنا دل میلا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شان بے اعتنائی سے قاضی کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا اور اس نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے ملتان کے علماء سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ایک خط میں علماء ملتان سے استفسار کیا کہ ایک شخص جو اہل علم میں سے ہے قوالی سنتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ علماء ملتان نے قاضی کو تحریر کیا کہ اس شخص کا نام لکھو کہ کون ہے۔ قاضی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھ کر بھیج دیا۔ ملتان کے علماء نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فتویٰ جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا اور قاضی کو لکھا کہ تم نے ایک ایسے درویش خدا مست کا نام لکھا ہے جو تمام علوم شریعت کا منتہا ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کے قول و فعل پر اعتراض کریں۔ قاضی کا جب یہ حربہ ناکام ہوا تو اس نے ایک آوارہ گرد لالچی قلندر کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ شخص کپڑوں کے نیچے اپنی کمر میں ایک تیز دھار چھرا چھپا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے اور سجدہ میں پڑے ہوئے تھے۔ صرف سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حالت سجدہ میں فرمایا کہ یہاں کوئی موجود ہے؟ سلطان المشائخ نے جواب دیا کہ آپ کا غلام نظام الدین حاضر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں ایک قلندر کھڑا ہے جو کانوں میں سفید رنگ کے مندرے پہنے ہوئے ہے۔ چنانچہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسبات میں جواب دیا کہ ہاں قلندر موجود ہے۔ تو بابا صاحب نے فرمایا کہ اس شخص کی کمر کے ساتھ ایک چھرا بندھا ہوا ہے اور یہ شخص میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اس سے کہہ دو کہ اپنی عاقبت خراب نہ کرے اور یہاں سے چلا جائے۔ چنانچہ وہ قلندر جو آپ کے سر پر ہی کھڑا تھا اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہا تھا، تو آپ کے اس سوال و جواب سے قلندر پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا قاضی کے پاس جا کر دم لیا اور اسے کہا کہ ایسے مرد خدا کو قتل کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ اب قاضی کا یہ دوسرا حملہ بھی جب ناکام ہوا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ حضرت کلثم خاتون جو کہ بڑی پاک باز اور عبادت گزار خاتون تھیں، ایک رات کا ذکر ہے کہ پچھلے پہر تہجد کی نماز میں وہ مشغول تھیں اور آپ کے تینوں فرزند اس وقت سو رہے تھے۔ بابا صاحب کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بھائی اور بھی تھے۔ چنانچہ ایک ہندو چور چوری کی غرض سے آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ چور اس بات کو جانتا تھا کہ اس گھر کا محافظ مرد اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بچے ابھی معصوم ہیں، اس لیے اکیلی عورت اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکے گی۔ چنانچہ چور جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا، اس کی نظر کلثم خاتون پر پڑی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اس کمرے کے دروازے پر نماز میں مشغول تھیں جہاں ان کے 4 بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ جب چور نے دیکھا کہ کلثم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بند تھیں مگر ہونٹ حرکت کر رہے تھے، چور کچھ دیر اس انتظار میں کھڑا رہا کہ شاید یہ عورت دروازے سے ہٹے تو میں دروازے میں داخل ہو کر اپنے مقصد کی تکمیل کروں، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک شب دار عورت تھی جو ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب کلثم خاتون دروازے سے نہ ہٹیں تو چور نے ارادہ کر لیا کہ اگر یہ عورت اس کے راستے میں حائل رہی تو وہ جبر و تشدد کے ذریعے اسے راستے سے ہٹا دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بار پھر کلثم خاتون کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے اپنے خالق کے تصور میں کھوئی ہوئی تھیں۔ چور جو ہی طاقت سے اس خاتون کو راستے سے ہٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، چند قدموں کا فاصلہ ابھی اس نے طے کیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ جب آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تو چور بڑا گھبرایا اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ اسے واپسی کا راستہ ہی نہ ملا۔ واپسی کے تمام دروازے بند محسوس کر کے اب اسے احساس ہوا کہ یہ قہر خداوندی ہے جس نے آنکھوں کی روشنی کو زائل کر دیا ہے اور اس کے تمام منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے۔ چنانچہ اس احساس کے آتے ہی اس نے چیخنا چلانا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک بت پرست ہوں، چوری میرا پیشہ ہے،
اس گھر میں میں چوری کی غرض سے ہی داخل ہوا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کی روشنی اب میں کھو بیٹھا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بزرگ ہستی موجود ہے۔ میں اس بزرگ ہستی سے درد مندانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ میرا گناہ معاف کر دے۔ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول اس دگراگ کی حالت میں تھیں، مگر چور کی آوازیں مسلسل گونجنے لگیں۔ یہ سن کر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اس مضبوط اور توانا شخص کی بے بسی اور مجبوری کا جائزہ لیتی رہیں، جسے اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اسی اثناء میں چور کی ایک بار پھر آواز گونجی۔ وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ سننے والا سن رہا ہوگا۔ میں اسے اس کے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میری حالت پر رحم کرے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر میری آنکھوں کی روشنی واپس مل گئی اور میں ٹھیک ہو گیا تو میں چوری اور ڈاکہ زنی کے پیشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دوں گا۔ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بھی خاموش رہیں۔ اس پر چور پھر خاتون سے مخاطب ہو کر بولا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری بینائی واپس آ گئی تو میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دوں گا اور پتھر کے تمام بتوں کو توڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ لہٰذا مجھ پر رحم کریں کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ ایک چور کی گریہ ازاری سن کر کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وظیفہ چھوڑ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ کہنے لگیں کہ دنیا سمجھتی ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، مگر تو جس کا محافظ ہے اسے کون لاوارث کہہ سکتا ہے۔ اس غیبی مدد پر کلثوم خاتون کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ بے شک تو ہی میرا کفیل ہے اور تو ہی میرا وکیل ہے، اور میں تیری ہی بندگی پر ناز کرتی ہوں کہ تو نے مجھ ناتواں عورت کا بدلہ اس چور سے لے لیا ہے جو بظاہر قوی بھی تھا اور ستم گر بھی۔ اے اللہ، تو مجھے ایک ظالم انسان کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھ۔ اب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو اس چور کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے۔ وہ تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ وقت کے لیے راستے سے بھٹک گیا تھا اور اب تیرے قہر و جلال کا مظاہرہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نے بھی دستگیری نہ کی تو وہ کہاں جائے گا؟ تیرے سوا اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ میں نے اس کا جرم معاف کر دیا ہے، اب تو بھی اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما۔ بے شک تو اس بات پر قادر ہے، آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی سیاہی بھی دور کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ یکا یک اس بت پرست چور نے محسوس کیا کہ اس کی بینائی واپس آ رہی ہے اور اندھیرے کی بلند دیوار اس کی آنکھوں سے ہٹ رہی ہے۔ وہ لرزتے قدموں سے اس تخت کی طرف بڑھا جہاں کلثوم خاتون محو عبادت تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے عمل سے اس قدر شرمندہ ہوں کہ اظہار ندامت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ پتھر کے پجاری چور نے گریہ ازاری کرتے ہوئے کلثوم خاتون کی منت سماجت شروع کر دی۔ آپ کہنے لگیں کہ اے شخص جس نے تیری بینائی کو ذیل کر دیا تھا وہی اس کائنات کا مالک اور خالق بھی ہے، اور اسی نے تیری آنکھوں کی روشنی بحال کی، وہی ذات عبادت اور پرستش کے بھی لائق ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے بتا کہ تجھے کون سی ضرورت میرے دروازے تک لے آئی ہے۔ اس پر چور نے کہا کہ اے نیک سیرت خاتون، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ پتھر کا پجاری لمحہ بلمحہ پگھلتا جا رہا تھا۔ آپ کہنے لگیں کہ ان سے معافی مانگ جو تیری وجہ سے برباد ہو گئے، اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے توانائی کے ساتھ عقل بھی بخشی۔ واپس جا اور اپنے تاریک ماضی پر غور کر، اس روشنی کی آواز سن جو تجھے برسوں سے پکار رہی ہے۔ یہ کہہ کر کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا اور وہ چور چلا گیا۔ حالانکہ یہ سب کچھ راتوں رات ہوا تھا اور کسی کو اس کی کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ کوئی چور یہاں آیا تھا، لیکن چور کے ذہن میں ایک حشر برپا تھا اور دل میں انقلاب کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ایک دراز قد اجنبی شخص اپنی بیوی بچوں سمیت کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے بتایا کہ میں وہی بے راہ رو انسان ہوں جو کل رات آپ کے مکان میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کلثوم خاتون نے پوچھا کہ پھر اب کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ بس اب مجھے اور میرے اہل خانہ کو دولت ایمان عطا کر دیجیے کہ ہمارے دل بتوں کی وجہ سے پاک ہو جائیں۔ کلثوم خاتون نے کہا کہ کہو اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ بتوں کے پجاری چور نے مسلمان ہو کر اپنا نام عبداللہ رکھا، اور جس جفا کشی سے وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا اسی سخت کوشی سے آداب شریعت پر ایسا عمل کیا کہ اس کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا، اور وہ مرنے کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے ساتھ ہی دفن ہوا۔
تو پیارے دوستو، جن کی والدہ کرسن خاتون جیسی نیک باز اور نیک سیرت ہو، ان کے بیٹے بابا فرید جیسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم بابا فرید کے صدقے میری اور آپ سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور بابا فرید کے صدقے ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔